सेकेंड ईयर क्लास लेक्चर नंबर 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, ऐसे राइटिंग में आज हम पढ़ेंगे मंशियात और हमारा माशरा। जी तलबात, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे एक इंसान जो है पूरे माशरे में बिगाड़ का बाइस बनता है। सबसे पहले बेटा हम इनके जो है एक खाका स्केच जो है पॉइंट्स बना लेते हैं, ताकि हमें पूरा जो एक मज़मून है उसको समझने में और लिखने में आसानी हो जाए। जिसके खाके में बेटा सबसे पहले है मंशियात का तारुफ, मंशियात की तारीख़, मंशियात इस्लामी तनाजुर में, मंशियात के इस्तेमाल की वजूहात क्या क्या हैं, मंशियात किन अज्जा से मिलकर बनते हैं, फिर मंशियात उमुल ख़बाइस है, मंशियात जो है गुनौने जराइम का सबब बनती है, माशरती मुआशी और अखलाकी बुराइयों का सबब, अक्ल की तहलील और शराफत की तज़लील, मंशियात जो है दिगर अमराज का ज़रिया बनती है, मंशियात और आलूद की और इंसदादी तदब्बीर जो हैं इसमें हैं। जी अजीज़ तलबात, आप देखें कि मंशियात जो है इसमें मंशियात का तारुफ में हम जो तफसीली खाका में करेंगे कि मंशियात बेटा जो है ये एक बैनुल-अक़वामी जो है मौजू है। मौत के सौदागर जो हैं ये क्या करते हैं, घटिया कारोबार के लिए चंद सिक्कों के एवज़ जो है वो इंसानी ज़िंदगियों से खेलते हैं। अब मंशियात दुनिया भर में मुख्तलिफ़ सूरतों में बेटा इस्तेमाल हो रही है। इसमें उसकी मुख्तलिफ़ जो इक़साम में कह सकते हैं शराब, भांग, चरस, अफ़ीम, मार्फिन, हेरोइन, अल्कोहल, तंबाकू वगैरह शामिल है। अब मंशियात की तारीख़ में बेटा देखें कि जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त किया तो उससे और उसके साथियों को ये देखकर बहुत हैरत हुई कि वहाँ के मुकामी लोग जो थे बांस की बारीक मगर लंबी लंबी नालियों में तंबाकू भरकर उसे सुलगाते और फिर लंबे लंबे कश लगाते थे। इसके बाद जो 16वीं सदी में यूरोप में भी सिगरेट नोशी ने रवाज पाया और फिर पुर्तगाली फ्रांसीसी सफ़ीर जब वो हिंदुस्तान में तंबाकू के जो एक चंद नमूने लेकर जो हिंदुस्तान आया और यहाँ पे उसको मुतारिफ़ करवाया। इस तरह जो है तंबाकू जो है कि दरियाफ़्त के बाद इसकी जदीद और दीगर सूरतें दरियाफ़्त होती चली गईं। अब देखा जाए अज़ीज़ तलबा, तो चंद साल में ये जो एक वबा है पूरे उसने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। पहले तो इब्तिदा में तो ऊंचे तबके की ख़वातीन नौजवान लड़कियों में जो है सिगरेट और चाय के ज़रिए हेरोइन की इस्तेमाल का रुझान पैदा हुआ, मगर जब ये लानत अब निचले तबके तक भी आई तो फिर उस बहुत तेज़ी से सरात कर गई। हेरोइन का इंतहाई महंगा नशा है। अब 1 किलोग्राम जो मिलावटी हेरोइन की कीमत जो है अगर अंदाज़ा लगाया जाए ना पाकिस्तान की कीमत के मुताबिक तो 1 लाख रुपये है और न्यूयॉर्क में बेटा इसकी कीमत 50 लाख रुपये बनती है। अब देखिए मंशियात जो है अगर हम देखा जाए कि इस्लामी तनाज़ुर में कि कुरान इसके बारे में क्या जो है इरशाद फरमाता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि बेशक जो है शराब जो क्या है सितान और तीरों से फाल निकालने के अमल नापाक हैं और ये शैतानी अमाल हैं, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और इस कम के साथ ही शराब को हराम करार दे दिया गया। यानी हर अब कहाँ यहाँ पे कहा जाता है कि यानी हर नशावर चीज़ जो है वो क्या वो हराम है। यानी हर नशावर चीज़ क्या है बेटा, हराम है। और ये भी कहा जाता है बेटा कि जो नशावर चीज़ हराम है और उसके अलावा जो है कुरान में ये है कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से नशा लाए उसे थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना भी क्या है बेटा, वो भी हराम है। जी बेटा ये देखें, अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना नशावर के लिए हेरोइन के मज़ीद आसानी पैदा कर दी। अब देखें यहाँ पे आपको जो ये लिक्विड और पाउडर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है ना बेटा, अब ये जो है बेटा ये आप जो है ये एक सफ़ेद रंग का है। नशा बाज़ारों के लिए हेरोइन ने मज़ीद आसानी क्या पैदा कर दी है कि उसका बहुत आसान तरीका क्या है कि ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर आपको जो नज़र आ रहा है ये रंग का पाउडर है। अब ये जो है मैक्सिको में ये की साख्त हेरोइन जो है वो गंदमी रंगत की होती है, जिसे बासानी पानी या चाय में हल करके इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहा जाए ना कि इसकी हमारे माशरे में जो यानी पाकिस्तान में सिर्फ हेरोइन के आदी अफराद की तादाद जो है तकरीबन जो है 20 लाख से कम नहीं है।
جی عزیز طلبات، آگے دیکھیں منشیات کے استعمال کی جو ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کہ جو اگر منشیات کے استعمال جو ہم انسان کرتا ہے تو اس سے کیا کیا اسے تکالیف اور سے جو ہے مسائل جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے بیٹا، نفسیات دانوں کے بقول منشیات کا استعمال جو ہے نا وہ کیا لاتا ہے، آپ کے ذہنی دباؤ لاتا ہے، انتقامی جذبات، تجسس اس میں ہوتا ہے، فیشن، مایوسی، احساس تنہائی، معاشرتی ناانصافیاں، بے روزگاری، ہلکا احباب، سکون حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک بات آپ نے واضح طور پہ لکھنی ہے کہ انسان جب اپنے ماحول سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کھنچ جاتا ہے نا، تو اور یا دیکھیں اس میں دو تین چیزیں فرق کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا کرتی ہے، اس سے گھر کا ماحول، تناؤ وہاں سے آتا ہے۔ دوسرا اس سے معاشرے میں ملتی ہے کیا چیز، بے روزگاری۔ اب ایسی چیزوں میں ماحول، گھر کے ماحول اور بے روزگاری جو ہیں اس کو کہاں لے جاتے ہیں، اس کو منشیات کی طرف لے جاتی ہیں، سکون۔ اب ایسے ان کو ایسے میں سوچا تھا جب یہ چیز نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، سکون حاصل ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ صرف وقتی طور پہ سکون ہوتا ہے۔ منشیاتی اجزاء میں بیٹا بہت ساری چیزیں جو ہیں منشیاتی اجزاء میں شامل ہیں، جو اس سے مل کر جو ہے نیکوٹین ہے، کاربن ڈائی مونو آکسائڈ وغیرہ جو ان سے مل کے، اور پھر کہتے ہیں کہ پھلوں کو گلنے سڑنے سے بھی جو ہے اس منشیات کے جو ہے منشیات کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب بیٹا منشیات کے ذریعے جو ہے اخلاقی عادات میں جو ہے ہمیں سب سے برائی جو بڑی پیدا ہو رہی ہے وہ کہاں پہ ہو رہی ہے بیٹا، اخلاقی عادات میں۔ کیوں ہوتی ہے کہ نشہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی عزت نفس کھو بیٹھتے ہیں، جذبات، احساس سے عادی یہ لوگ تمام گناہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسی ہی حالت ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں یہاں پہ ہیلپ لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو سکون حاصل کرنے کے لیے کس کا سہارا لے رہا ہے، ان چیزوں کا لے رہا ہے۔ اب یہاں بیٹا منشیات گناہ جرائم کا سبب بھی بنتی ہے۔ اب کہا جاتا ہے، کہاوت ہے کہ ایک شخص جو ہے شیطان کے چنگل میں پھنس گیا، پھر اس نے اس کو دو شرائط دیں، شراب پینے کی اور ماں کو قتل کرنے کی، تو اس نے اسے کون سی چوز کی، شراب پینے کی۔ لیکن جب شراب پیا اور شراب کا نشہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ مسلط ہوا، نشے کی حالت میں ہوا، تو اسے نشے کی حالت میں کیا کیا، اپنی ماں کو ہی قتل کر ڈالا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو نشہ ہے، نشہ ور چیزیں جو ہیں وہ انسان کی سدبد، اس میں انسان اپنی سدبد کھو بیٹھتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے۔ جی آگے دیکھیے بیٹا، اسے معاشرتی، معاشی اور اخلاقی برائیوں کا سبب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نشے کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی آمدنی کا بہت سارا حصہ منشیات خرید میں صرف کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اوقات پیسوں کی قلت کی صورت میں چوری ڈاکے تک کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھر کے گھر خالی کر دیتے ہیں، اپنے بیوی بچے، اپنے والدین سب کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ جی آگے کیا ہے، عقل کی تحلیل اور شرافت کی تذلیل، یعنی نشے کی عادی شخص سے کیا ہے، انا مجروح ہو چکی ہوتی ہے نا، اس کا ضمیر بھی سو چکا ہوتا ہے، نشے کی حالت میں بس اوقات جب وہ جوا کھیلتا ہے تو اس میں اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ مختلف حالتیں ہیں بیٹا انسان کی، کہ جب وہ نشے کی حالت میں کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں مختلف تصاویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سکون کی خاطر وہ اپنی زندگی سے ہاتھوں پیرتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا موجب بن جاتا ہے۔ دیکھیں آگے جو بیٹا ہمارا ہے کہ اب دیکھیں کہ جو بات میں کر رہی تھی کہ دیگر امراض کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے، نشہ۔ یہاں پہ وہ بہت ساری بیماریوں کا موجب بنتی ہے، دمہ کی بیماری، ٹی بی ہے، قلت خون ہے، نظام تنفس کے نقائص نشے کے استعمال کا نتیجہ بنتی ہیں۔ علاوہ ازیں جو ہے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے اعصاب پر بھی برا اثر پڑتا ہے، دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، آنکھ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کان کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، نظام ہاضمہ پہ اثر ہے، پھیپھڑوں کے امراض ہے، قوت شامہ پر اثر، ذائقے کی حس، گلے اور سانس کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ درپیش ہوتی ہیں، یعنی پیش آتی ہیں۔ جی عزیز طلبات، منشیات اور آلودگی، پاکستان میں ہر سال ہزاروں من افیم جو چرس، شراب، افیم ہے اور دیگر منشیات مختلف محکمے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور ان میں اکثر اوقات بہت سے منشیات متعلقہ محکموں کے گوداموں میں بھی پڑی رہتی ہے۔ جب اس کا کچھ حصہ چلا کر ضائع کر دیا جاتا ہے تو فضائی آلودگی بھی جنم لیتی ہے۔ عزیز طلبات، اس میں تھوڑا سا میں اور مزید آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں اب جب ہم بات کر رہے ہیں کس کی، شراب کی، اس کے اسباب کی، تو میں نے اس میں بات ہم نے کی کہ دیکھیں کہ اگر پورے ہم دنیا کا احاطہ کریں تو امریکہ جو ہے میں جو بچے سگریٹ پیتے ہیں نا، وہ ان کو ہیرن اور یہ تک جو رسائی ہے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے ان کی،
تاریخی اعتبار سے امریکہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ سب سے زیادہ پیداوار امریکہ میں ہوتی ہے، اور اس کا استعمال بھی کرنے والے ملکوں میں امریکہ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ 15 برس سے زیادہ عمر کا امریکی جو ہے ایک سال میں تقریباً اوسطاً 2900 سگریٹ پیتا ہے، یعنی سالانہ کتنے بنے پیکٹ؟ 200 پیکٹس۔ اب امریکہ کے بعد جو کینیڈا، پھر سویڈن، پھر برطانیہ، پھر آسٹریلیا اور پھر فرانس کا نمبر آتا ہے۔ پاکستان میں سگریٹ نوشوں کے جو درست تعداد و شمار تو ہمیں میسر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے سبب کے لیے تمباکو کو ہمیں کیا کرنا ہے، زیر کاشت رقبے کو بتدریج ہم نے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہمیں کرنا ہے کہ تمام دفتروں، پبلک مقامات، جہازوں، ریلوں، بسوں، ویگنوں میں اور ٹی وی کے ڈراموں میں سگریٹ پینے پر مکمل ہمیں پابندی جو ہے وہ ضروری ہے۔ بے روزگاری بھی سبب بنتی ہے۔ اب جو ہے ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ دیکھیں اگر دیکھا جائے نا کہ چند سال پہلے ہمیں روزنامہ جنگ کراچی میں 19 مارچ 1988 کی ایک جو تحریر جو ہے اس کا میں حوالہ یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ چند سال پہلے خبر آئی تھی کہ سعودی عرب کے سربراہ علماء نے منشیات کی اسمگلنگ اور اس کی ترویج کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے موت کی سزا قرار دی گئی ہے۔ وہاں اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، چنانچہ سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ کی کارروائی میں پہلے کے بنسبت 45% کمی ہو گئی ہے۔ یہ کہاں پہ، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزنامہ جنگ کراچی 19 مارچ 1988 کا انہوں نے موازنہ دیا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں کہ اس کی کیا کی جائے کہ پاکستان میں منشیات جو ہے زیادہ تر بیٹا آتی ہے قبائلی علاقوں اور صوبہ سرحد میں تیار ہوتی ہے۔ کچھ حصوں میں افغانستان سے بھی آتا ہے اور اسے روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس کی تیاری میں شامل ملوث ہیں انہیں پہلے سے سمجھانے اور تنبیہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی جو ہے کس کا خاتمہ کریں بیٹا، منشیات کا خاتمہ کریں، یہ دیکھیں کیا کر رہی ہے وہ آپ کے یہاں پہ، وہ آپ کے دماغ کو ختم کر رہی ہے۔ کیا چیز؟ منشیات۔ اب ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کون سی تدابیر اختیار کریں؟ ذرائع ابلاغ کے ذریعے منشیات کی تشہیر کا خاتمہ کریں، کالج اور یونیورسٹیوں میں خصوصی تنظیمیں بنائی جائیں بیٹا۔ اب دیکھیں ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے مکمل جو ہے ہمیں میڈیا کے تھرو جو ہے اور تمام کالج یونیورسٹیوں میں خصوصی تنظیمیں بنانی چاہیے تاکہ ان کے تھرو ہم کیا کریں، آگاہی دیں لوگوں میں، اور آخر میں حکومت کو منشیات کے روک تھام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا کہ منشیات کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس لعنت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طبی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی خرابیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ہمارے حکمران اور بالادست جو طبقے ہیں نا، جیسے ہمارے وزراء ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، جاگیردار ہیں، صنعت کار ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، سرمایہ دار ہیں بیٹا، حکومت کے اعلیٰ افسران ہیں، کو اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے۔ اب پاکستان کے موجودہ حالات سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں ہے کہ منشیات کے استعمال میں بالادست طبقے کے بعض افراد ملوث ہوتے ہیں، اس طرح وہ ناجائز دولت جمع کر کے اپنے اثرات کا دائرہ بڑھا رہے ہیں، اور یوں ایک ایسا مافیا وجود میں آ رہا ہے جو معاشرے کو اپنے شکنجے میں لے کر ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس صورتحال کی اصلاح کے بغیر دیکھیں اس صورتحال کی اصلاح کیے بغیر منشیات کا خاتمہ محض خواب و خیال ہی رہے گا۔ اب اگر منشیات کے خلاف معاشرے کے احساس درد مند محب وطن افراد کو بھرپور کیا کرنی چاہیے، مہم چلانی چاہیے، انفرادی سطح پر تحریر و تقریر کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو ذرائع ابلاغ سے کام لیتے ہوئے اجتماعی طور پر کیا کرنا ہے، مختلف انجمنوں، اداروں، سماجی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے منشیات کے خلاف آواز جو اٹھانے اور تحریک چلانے کی ضرورت ہے تاکہ منشیات کی پشت پناہی کرنے والوں پر سخت دباؤ ڈالا جائے، اور جب کبھی اسمگلنگ کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اصل مجرم کو سامنے لانے اور سزا دینے کا مسلسل مطالبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں بیٹا اس میں جو ہے یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، اسٹاپ ایڈکشن لکھا ہوا ہے کہ منشیات کی لعنت کسی بھی ایک ملک تک محدود نہیں، چنانچہ دیگر ممالک خصوصاً مغربی ممالک میں اس کی انسداد کے لیے بہت سی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ عزیز طلبات، یہ منشیات ہمارے معاشرے کے چند اشعار آپ کے سامنے ہیں جو آپ جو ہے مضمون لکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آخر کار کیا ہے بیٹا، ایسی زندگی کس کام کی جو کہ بے مقصد ہی جو ہے آپ کے باعث بنے، اس لیے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ چند اشعار ہیں مزید اس میں۔
جی عزیز طلبہ، کچھ جو ہیں اس میں دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ کرام کی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ نشہ دینے والی جو چیز ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے نا، کہ اس میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ شراب سے بچے رہو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روز حشر نشہ کرنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو بت پرستوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک بات اور واضح کرتی چلوں، دیکھیں عزیز طلبات، جب کہ ہمیں بتا دیا کیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، تو ہمیں اس میں تمیز کرنی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس سے ہمیں ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نشہ اور اشیاء سے علاج کرنا بھی حرام ہے، جیسے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کسی نے حرام چیز سے علاج کیا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں نہیں رکھی نا، شفا نہیں رکھی۔ تو عزیز طلبات، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہماری ڈیوٹی کیا، ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض تو یہی ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اس بات کی اشد ضروری ہے کہ والدین خاندانی اور گھریلو نظام کو بہتر بنائیں، بچے اور لڑکے لڑکیوں کے لیے ایسی فضا ماحول پیدا کریں وہ زیادہ وقت گھر پہ ہی گزاریں، جس حد تک ممکن ہو جو ہے درون خانہ کھیل یعنی جو آپ یہ کریں کہ آپ گھر میں ہی گیمز کا بھی اہتمام کیا جائے، مطالعے کے لیے انہیں دلچسپ اور پاکیزہ رسالے اور قصے کہانیاں فراہم کی جائیں، پھر والدین روزانہ کچھ وقت بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے حالات اور مسائل پر گفتگو کریں، گھریلو اجتماعات میں بچوں کی سرگرمیوں اور ان کے اوقات کے مصرف کا جائزہ لیا جائے، انہیں مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے، اور جہاں کوئی خرابی نظر آئے تو فوری طور پر اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کا متبادل بھی مہیا کیا جائے۔ اس طرح بچے اپنے بڑوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مانوس ہوں گے اور رفتہ رفتہ کوئی ایسا کام کرنے میں پریشانی محسوس کریں گے جو بڑوں یا والدین کو ناپسند ہو۔ انہیں کمپیوٹر وغیرہ سکھا کر بھی مصروف رکھا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبات، یہ دیکھیں یہ ہمارا کویسچن مارک ہے نا، یہ میں نے کو اس میں بتا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی ممکن ہو اس لعنت کو کیا کرنا ہے، ہم نے جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سادگی، پاکیزگی اور دیانت کا رویہ اختیار کریں۔ اگر ہم مجموعی طور پر منافقت، عیاشی، فضول خرچی، نمود و نمائش، اہل مغرب کی نکالی میں مطلع رہیں اور اس کے ساتھ منشیات سے بھی جو ہے چھٹکارا پانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا بن جائے گا، پھر کویسچن مارک ہی رہے گا۔ تو عزیز طلبات، یہ ہمارا ایسے رائٹنگ میں آج تھا منشیات اور ہمارا معاشرہ، کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اس لعنت سے کس طرح پاک کرنا ہے، اپنے کس طرح سے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا قدم بڑھائیں اور لوگوں کو اس بات کی آگاہی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔